आदाब, द सक्सेस स्टोरीज में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं, उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में बड़ा नाम कमाया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा है। एक प्रोफेसर हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर एमेरिटस हैं। उसके अलावा जोधपुर की एक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा बहुत से सरकारी कमेटी के हेड किया है, चेयर किया है और अलग अलग उन्हें इनामात से नवाजा गया है। नाम है प्रोफेसर अख्तरुल वासे, शायद आप जानते होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब का। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो हमारे शो पर आए। वासे साहब, नहीं, आपका शुक्रिया, आपने याद किया। जी जी नहीं, आपका बहुत बहुत आपकी मेहरबानी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वासे साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, बाकी तो आपके जो नज़रिया है वो लोग पढ़ते हैं, बाकी जगह पर भी सुनते रहते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सफ़र की शुरुआत, इब्तदाई इश्क कैसे हुई, कैसे ये पढ़ाई लिखाई की तरफ रुझान गया, अपने बचपन के बारे में आप कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को। देखिए, ऐसा बात यह है कि मेरी जो पैदाइश है वो एक ऐसे मोहल्ले में हुई अलीगढ़ शहर के, जहां पर के तालीम का कोई बहुत गुलगुला नहीं था, शोर नहीं था, शौक भी नहीं था। मुट्ठी के आप 2-3-4 उंगलियों से भी कम पर लोगों को गिन सकते थे जो कि तालीम से जुड़े हुए थे या जिन्होंने कोई नाम कमाया था। मेरे दादा भी पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल से जैसे कहना चाहिए कि लोगों ने जिंदगी का बड़ा इल्म था, ये मैं बता दूं आपको। मेरे वालिद जो थे वो बाज़ाब्ता, उन्होंने बहुत कोई क्या मैं स्कूल की तालीम बहुत ही इब्तदाई मराहिल की थी। तो लेकिन एक बात पे मुझे खुशी है, अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इन सब लोगों को अपनी औलाद को पढ़ाने का शौक था, और मैं चूंकि सबसे पहली औलाद था, इसलिए पहले तो ये किया गया कि घर के अंदर एक क्या मैं मुअल्लिम को मुकर्रर किया गया कि वो मुझे पढ़ाए। उस जमाने का एक इंस्टीट्यूशन चलता था, मुंशी जी का जिसे कहते थे, वो आते थे घरों पे और बच्चों को पढ़ाते थे। मेरी खुशनसीबी ये कि मुझे एक ऐसे उस्ताद मिले, मास्टर मोहम्मद हनीफ अंसारी, जो कि खुद तो मुजर्रद थे, कुंवारे थे, लेकिन वो हम सबको अपना बच्चा समझते थे और हमारे घरों से जो मिलता था वो भी हम पे खर्च कर देते। वो तख्ती लिखना सिखाते थे, ये नक्श करते थे, उन पे हम हाथ फेरते थे। इसके अलावा जो हमें सबक पढ़ाते थे वो तो पढ़ाते ही थे, इस जो खिलौना बुक डिपो है, फुलवारी बुक डिपो है उस जमाने के, उनका जो बच्चों का लिटरेचर होता था वो हमारे लिए हमारे घरों से दिए हुए पैसों से खरीदते थे, उन पे जिल्द बनवाते थे और फिर हमें पढ़ने को देते थे, और पढ़ने के बाद हमसे कहते थे कि क्या पढ़ा, क्या समझा, वो हमें बताओ। तो एक तरह से ये अल्लाह का बड़ा करम है। जब हमने मौलवी इस्माइल की 5 किताबें पढ़ ली मास्टर मोहम्मद हनीफ अंसारी साहब से, तो एक दिन हमारे दादा हमारा हाथ पकड़ के मोहल्ला दरबार गेट के स्कूल नंबर 16 में ले गए। स्कूल नंबर 16 उसी बिल्डिंग में था जहां पे के पापा मियाँ अब्दुल्ला और उनकी बेगम जो थी, उन्होंने अब्दुल्ला गर्ल्स स्कूल चलाया था। जब वहां से वो चला गया तो चुंगी ने यहाँ पर स्कूल अपना कायम कर लिया इस हवेली के अंदर। और हम 5वीं जमात में हमारा दाखिला होना था, लेकिन हमारे उस्ताद जो थे हेडमास्टर खलील साहब, उन्होंने कहा कि बाद में हाई स्कूल में परेशानी होगी, इसलिए बच्चे को 1 साल पीछे 4थी जमात में दाखिल करते हैं। तो हम 4थी जमात में दाखिल हो गए। वहां से 5वीं हमने करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो सिटी हाई स्कूल है वहां पे हमारा दाखिला हो गया। हम पढ़ते रहे, लेकिन हुआ ये कि हाई स्कूल आते आते हमारे हालात मुआशी तौर पे बेहद खराब हो गए। हमारे दादा का इंतकाल हो गया, वालिद जो थे उनकी हालत जो थी मुआशी एतबार से नागुफ्ते हो गई बिल्कुल, यानी कुछ कह ही नहीं सकते थे क्या करें। तो जब हमारा रिजल्ट आ गया हाई स्कूल का और हमने कहा कि हम पढ़ना चाहते हैं, उन्होंने मना कर दिया हमसे, क्योंकि हालत ऐसे। ऐसी सूरत हाल में हमने कहा कि हम तो पढ़ेंगे। तो हमारी वालदा ने, उनके पास कानों की बालियां सोने की आखिरी बची थी,
وہ انہوں نے ہمیں دی کہ جاؤ بیچا اور فیس جمع کر دو. ہم گئے بازار میں, وہ 60 روپے کی بکی مگر 90 روپے فیس چاہیے. تو 30 روپے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ڈیوٹی سوسائٹی سے, جس سے آپ واقف ہیں, وہاں سے ہمیں قرض ملا کسی کے ذریعے اور 90 روپے جمع کر دیے. ایک سال اسی طرح کھنچ گیا, کسی طرح فیس بھی معاف ہو گیا. لیکن جب بی اے میں آئے تو سوال تو اپنی جگہ تھا کھڑا ہوا کہ اب کیسے پڑھیں گے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پتہ چلا کہ اگر اسلامک اسٹڈیز میں آنرز میں کوئی داخلہ لے تو اسے 25 روپے مہینہ ملتے ہیں. تو ایک نان ریزیڈنٹ اسٹوڈنٹس کو جو غیر مقیم طالب علم تھا اس کے لیے 25 روپے فیس کے لیے کافی تھی. تو ہم نے وہ داخلہ وہاں لے لیا اور اس طرح بی اے آنرز اسلامک اسٹڈیز میں ہم آگے 3 سال اس سے پورے کر لیے. اور اس بیچ میں یہ ہوا کہ زندگی گزارنے کے لیے خالی یہ تو ہم نے لے لیا اور ہمارے گھر والوں نے ہمارا ساتھ دے دیا کہ ہم اسکول اور کے بعد کالج اور کالج کے آگے مراحل میں داخل ہو جائیں. لیکن گھر پہ کھانے پینے کے مسائل تو اپنی جگہ تھے. تو ہم یہ کرتے تھے, دن میں صبح جو تھے وہ کارخانے جاتے تھے تالوں کے, وہاں سے را مٹیریل لے کے آتے تھے, تالا الگ, چابی الگ, اور ڈبے الگ, اور رات میں بیٹھ کے ان کی پیکنگ کرتے تھے. اور اس طرح سے صبح پھر پیک مال پہنچانا, را مال لے آنا. اس طرح یہ چلتا رہا. ہمارے گھر والے بھی ساتھ دیتے رہے, ہماری ماں, بہن, بھائی وغیرہ سب. لیکن اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اسی بیچ میں ہم یونیورسٹی میں لیڈری بھی کر رہے تھے یونین کی. تو عجیب صورت حال تھی. لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ بی اے ہم نے کر لیا. جب بی اے کر لیا تو پھر ایم اے میں یہی مسئلہ, ہم ایل ایل بی کرنا چاہتے تھے. اصل میں اس زمانے میں کریز تھا کالے کوٹ والوں کا جی, لیکن بات یہ تھی کہ ہمارے پاس پیسے تھے نہیں. تو ایسی صورت میں پتہ چلا کہ ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں داخلہ لوگے تو 30 روپے میں ملیں گے. تو 30 روپے کے لالچ میں ہم اسلامک اسٹڈیز میں پھر چلے گئے. اور ہم نے بی ٹی ایچ بھی اس بیچ میں کیا, بی اے آنرز کے ساتھ, ایم اے کے ساتھ, اور اس کے بعد ایم ٹی ایچ بعد میں کیا, جو ہمیں بعد میں فیکلٹی سے 100 روپے کے دونوں کے 100 روپے کا اسلامک اسٹڈیز میں 1 سال کا ملا, اور 1 سال ایم ٹی ایچ کا بھی 100 روپے مہینہ تھیولوجی میں ملا. تو اس زمانے میں اس طرح سے ہم نے تعلیم حاصل کی, اور جسے کہتے ہیں ٹیوشن بھی پڑھائے جی, مال بھی ڈھویا, اور الیکشن بھی لڑے یونین کے. 2 الیکشن 4 لڑے, 2 جیتے, اور جو جیتے تو وہ ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کی تاریخ میں ایسے پہلے طالب علم تھے نان ریزیڈنٹ جو کہ ہاسٹل میں نہ رہ کے, نان ریزیڈنٹ تھے لیکن ہاسٹل میں رہنے کو تیار نہیں تھے. ہم چونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, کہاں سے دیتے ہاسٹل کا خرچہ, تو ہم نے چھوڑ دیا اسے. اور یونین میں الیکشن لڑے, اور مجھے خوشی ہے کہ یونین کی اس وقت کی تاریخ میں سب سے پہلا میں نان ریزیڈنٹ تھا جو بغیر ہاسٹل میں داخلے لیے ہوئے جیتا, اور شاندار طریقے سے جیتا. ایم اے کے بعد پھر مسئلہ ہوا کہ آگے کیا کریں. تو اس صورتحال میں جامعہ آ گئے جہاں پہ کہ ایک اسکالرشپ تھا جی اس کو ریسرچ کا, وہاں آ گئے. یہاں آنے کے بعد بھی اب اس وقت تک شادی ہو چکی تھی. سچی بات یہ ہے 2 بچے ہو چکے تھے, والدہ بیمار رہتی تھی, تو انہوں نے ایک طرح سے بہن کی شادی کے بعد ہمارے اوپر ذمہ داری تھی تو وہ کر دیا. جامعہ آ گئے, ہاسٹل میں آ گئے. تو ہاسٹل میں آنے کے بعد بھی باوجود اس کے 400 روپے مہینہ کا اسکالرشپ ملتا تھا, لیکن فیس وغیرہ کٹ کے, تو ہم نے پھر یہ کہا کہ بھائی ہاسٹل میں کھانا نہیں کھائیں گے جی, اور ہاسٹل میں کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم اسے ایک دن, صاف بات ہے میں احسان مند ہوں اس آدمی کا, جو ویٹر تھا, بیرر تھا, اس نے اس بات کو پہچان لیا کہ میں کھانا نہیں لیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کھانا کیوں لیتے؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں. ان کا نہیں بتائیے. ہم نے کہا نہیں بھیا ایسے پریشانی ہے, ہم نہیں لیتے, مجبوری ہے. تو اس نے کہا پل کو پریشان مت ہوئیے. تو لڑکے جو کیا میں
جانتے ہیں ڈنلپ کہلاتا تھا ہاسٹل کی روٹیاں نان جو تھے، تو ان کے جو کنارے توڑ دیتے تھے، ان کناروں کو اکٹھا کر کے دال میں ڈال کے وہ ہمیں دے دیا کرتا تھا اور ہم اس سے اپنا پیٹ بجا لیتے تھے. اور یہاں سے ایک طرح سے وہ ہوا. اس آدمی کا میرے پر بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا. اور مجھے اس لیے اس بات کا احساس ہے کہ 10 سال تک میں نے کبھی دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، اور صبح ناشتے میں بھی چائے مل جائے تو بڑی بات ہوتی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے وہ وقت گزر گیا استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، صبر کے ساتھ، بزرگوں کی دعاؤں اور بڑوں کی مہربانیوں کے ساتھ. اور آہستہ آہستہ پھر ہمارا تقرر لیکچرر کے طور پہ ہو گیا. جب دہلی میں لیکچرر کے طور پہ تقرر ہو گیا تو ہمارے سامنے پریشانی کا مرحلہ یہ تھا کہ بیوی بچوں کو تو دہلی لے آئے، لیکن اگر لے آئیں گے تو پھر جو ایک مسئلہ تھا وہ یہ کہ گیس جو LPG ہوتی تھی وہ اگر لے کے آئیں گے تو والدہ کو پریشانی ہوگی، کیونکہ ان کے لیے پھر اس پرانے چولہے پہ جانا مناسب نہیں ہوگا برسوں کے بعد. یہ LPG کنیکشن جو تھا ہمیں شری ہیموتی نندن بہوگنا نے جو اس وقت پیٹرولیم کے منسٹر تھے ہماری شادی کے موقع پہ کے بعد دیا تھا تحفے میں ہماری بیوی کو. تو یہ بات اتفاق سے دہلی میں دنیش سنگھ صاحب کو پتہ چلی کہ ہم پریشان ہیں، اس لیے تو انہوں نے بغیر ہمیں گھر لیے ہوئے ہمارے کرائے کا انہوں نے ہمیں ایک کنیکشن پارلیمنٹ کے کوٹے سے اپنے بھجوا دیا، اور اس کی طرح سے اللہ رب العزت نے ماں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا. پھر وہ سفر چلتا رہا، اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس بات پہ جتنا فخر کروں کم ہے، اور اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے مجھے وقت سے بہت پہلے اور اوقات سے بہت زیادہ نوازا. شکریہ. آپ نے ایک بہت ہی ایک اپنی زندگی کی جو شروعات بتائی، کافی لوگوں کو اس سے انسپریشن بھی ملے گی، کافی لوگ اس سے کچھ سیکھیں گے. اس میں بہت کچھ آپ نے خاص باتیں بتائیں، جیسے کہ سب سے ضروری بات کہ پیسے کی تنگی میں لوگوں کو، مطلب آپ نے جس طریقے سے آپ اللہ کے شکر سے آپ اس سے ابھر گئے، لیکن بہت سے لوگ اس وجہ سے کہیں نہ کہیں ان کی پڑھائیاں چھٹ جاتی ہیں. تو ایسے میں مطلب کیا کیا جانا چاہیے؟ مطلب آپ خود ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ پروفیسر رہے ہیں اور باقی بھی الگ الگ عہدے آپ نے سنبھالے ہیں، تو کیسے مطلب اس چیز کو کیسے دیکھا جانا چاہیے؟ جیسے کہ پچھلے کچھ سال میں PhD وغیرہ کی فیلوشپ تو ملتی ہے، لیکن اس کے نچلے درجے پر بہت زیادہ فیلوشپس نہیں ہیں. PhD میں بھی بات بات پر ہوتا رہتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے یا وقت پر نہیں آ رہی ہے. تو یہ جو پورا سسٹم ہے کہ کس طریقے سے یہ چیز ہو سکے کہ جو فیس نہیں بھر سکتا ہے یا پھر کوئی جس کے گھر میں ایسی مالی تنگی ہے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ کہ اپنا ارادہ پکا ہونا چاہیے کہ مجھے یہ حاصل کر کے رہنا ہے. یہ خیال رکھیے، ہمت مردہ مدد خدا است. مرد ہمت کرتا ہے، خدا جو ہے اس کی منزل آسان کرتا ہے. انگریزی میں ہے نا، مین پروپوزز گاڈ ڈسپوز. تو ایک بات تو یہ خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ یہ خیال رکھیے کہ ہم آدھی روٹی کھائیں گے مگر اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے، اور بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ضرور پڑھیں گے، کیونکہ جہاں ہیں ہم، جن حالات میں ہیں، اگر ہم نے آج ذرا سی بھی تساہلی دکھائی، اگر آج ہم تھوڑے سے بھی پیچھے رہ گئے، اگر آج ہم نے ہمت ہار دی، تو پھر ہم تو ڈوبیں گے ہی، اپنے پورے خاندان کو لے کر ڈوبیں گے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ اگر بڑے ہیں یا ایک بھی فرد خاندان کا اوپر چلا جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، مطلب اوپر چلے جانے سے مراد یہ ہے جی، تو وہ بنیادی طور پہ پورے خاندان کو اوپر لے جاتا ہے. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرے ایک بات یہ کہ میں مسلمان ہوں اور ایک مسلمانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شاب ابی طالب کے قیدیوں سے زیادہ پریشانی میں نہیں. آپ مہاجرین مکہ جو مدینے گئے
ان سے زیادہ مفلسی کا شکار نہیں ہے، تکلیف کا شکار ہے۔ اس لیے آپ کو مایوسی کو کفر سمجھنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات ہمیں یہ نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا کہا؟ ہم سے کہا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان عورت پر، ہر مسلمان مرد پر۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے ہر صاحب استطاعت پر، جی اسی طرح سے نماز پڑھنا کہ ہم علم حاصل کرنا بھی فرض کہا اللہ کے رسول نے، یاد رکھیے، بہت دلچسپ بات ہے۔ دوسری بات جو ہے آپ نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ یا میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک بات پہ، اللہ کے رسول تو باپ تھے، انہوں نے ماں کیوں کہا؟ جی اس لیے کہا کہ وہ تمام باپ جو لڑکیوں والے ہیں وہ اپنی لڑکیوں کو بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی تعلیم دلائیں، کیونکہ جو آج کی بیٹیاں ہیں وہی تو کل کی مائیں ہوں گی۔ اور اگر آج تعلیم یافتہ نہیں بنائی جائیں گی، آج زیور تعلیم سے آراستہ نہیں ہوں گی، تو کل کس طرح سے ان کی گود جو ہے آنے والی نسلوں کی درسگاہ بن پائے گی، تعلیم کی آماجگاہ بن پائے گی۔ جی اور ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس امت میں، جس کمیونٹی میں مائیں تعلیم یافتہ ہوتی ہیں اس کے لڑکے کبھی جاہل نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا۔ تو ہم ایک بات اور جو آپ نے کہی حوالے سے کہ بھئی مدد، تو یہ سماج کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں اتنی جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کا فرض ہے کہ ان کے پاس ایک ایجوکیشن فنڈ ہونا چاہیے، اور وہ ایسے تمام بچے اور بچیوں کو جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ادارے بھی قائم کریں، ادارے قائم نہیں کر سکتے تو ان کی مالی مدد فراہم کریں۔ میں اس سلسلے میں ایک بات کہتا ہوں، آج کل ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ایک سیلف فائنینسنگ ایجوکیشن کا زمانہ ہے۔ سرکار نے بھی اللہ بھلا کرے تعلیم کو چھوڑ دیا ہے بازار کے سہارے، صحت کو بھی چھوڑ دیا ہے بازار کے سہارے۔ اب کوئی بزنس مین جو ہے، کوئی انٹرپرینیور جو ہے، وہ اسٹیل مل نہیں لگاتا، ٹیکسٹائل مل نہیں لگاتا، بلکہ وہ 5 اسٹار اسکول، کالج اور ہاسپٹل کھولتا ہے، جس سے تعلیم اور صحت دونوں غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہیں۔ ایسے موقع پر کمیونٹی کا فرض ہے کہ وہ آگے آئے، اور ایسے لوگ جن کے پاس نہ تو پیسے ہیں اور نہ نمبر ہیں، نمبر بھی بات کہہ رہا ہوں آپ سے، ان کو ان کے لیے تعلیمی کا انتظام کرے، ادارے قائم کر کے بھی اور ان کو مدد دے کے بھی۔ آپ کہیں کہ بھئی آپ ایک ایسے زمانے میں جبکہ کوالیفیکیشن سے ہی سب کچھ ہے، جی آپ بات کہہ رہے ہیں نمبر جس کے بعد نہ ہو۔ وجہ بھائی یہ ہے کہ ہم جس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس میں غربت ضرورت سے زیادہ ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو ایک جھاڑو پوچھا لگانے والی ماں، ایک ریڑھی لگانے والے باپ نے اگر اسکول میں داخل کر دیا آپ کے میرے کہنے سے، اور اس نے ہائی اسکول اور 12ویں کر لیا کہیں 50%، 55%، 60% پہ، جی تو معاف کیجیے گا وہ وائٹ کالر ہو جاتا، کہیں کا نہیں رہتا، ماں باپ والا کام کر نہیں سکتا، جی تو سماج پہ بوجھ بنے گا نا۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں کرنا یہی چاہیے کہ ان بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے، اسکلڈ، سیمی اسکلڈ، جو بھی کریں، پروفیشنل، ووکیشنل یا فارمل، جو بھی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں کرنے دیجیے، جی اور انہیں راستہ بھی دکھائیے۔ تو یہ کام سماج کے کرنے کا بھی ہے، اور اس کی ایک بہترین مثال میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اپنے تجربے سے بات عرض کر رہا ہوں کہ جودھ پور میں مارواڑ مسلم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ پری نرسری سے لے کے اور یونیورسٹی کے لیول تک
اسی طرح کا تعلیمی نظام بنائے ہوئے ہے, ادارے بنائے ہوئے چلا رہی ہے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. مثال کے طور پر میں ایک صرف مثال آپ کو دو دیتا ہوں ان کی. انہوں نے جو ان کے یہ بچے ریڑھی والوں کے جو میں نے آپ سے کہا ان کے بعد نمبر نہیں ہے, ان کو انہوں نے آئی ٹی آئی وغیرہ کرا کے جی ڈسکوم جو کہ الیکٹریسٹی کا سپلائی کمپنی ہے جودھ پور کی, اس میں ان کے 400 بچے, ان کے فارغ شدہ 400 بچے نوکری کر رہے ہیں, میٹر مین, اس کے اوپر اس کے اوپر اس کے اوپر. یہ 400 بچے کام نہیں کر رہے ہیں, 400 خاندانوں کا امپلائمنٹ. جی امپلائبلٹی جو ہے وہ دیکھنے کی چیز ہے. ایک اور چیز وہ ہمارے جواد صدیقی صاحب جو دھوچ میں الفلاح یونیورسٹی کے چانسلر ہیں, انہوں نے مجھے خط لکھا کہ ہم میڈیکل کالج قائم کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں 34 نرسوں کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں نرسیں بہت اچھی ہوتی ہیں. میں بڑا خوش ہوا کہ چلیے 34 بچوں کو کم ملے گا, لڑکے اور لڑکیوں کو. جب میں نے تلاش کیا تو ایک بھی نہیں خالی فارغ شدہ. یا تو وہ لوکل طور پہ کلینکس میں اور نرسنگ ہومز میں اور ہاسپٹلس میں لگ گئی تھی, یا پھر باہر چلی گئی تھی. تو اصل چیز کرنے کی یہ ہے, اس طرح سے آپ اپنی قوم کا تعلیم کا بھی معیار بڑھائیں گے اور ساتھ میں آپ ان کی اکنامک کنڈیشنز کے امپروومنٹ میں بھی مدد کریں گے. آپ نے ایک اور کافی دلچسپ بات بتائی. آپ نے کہا کہ آپ LLM کرنا چاہتے تھے, یا پھر آپ کو پہلے بھی آپ کچھ اور کرنا چاہتے تھے. دونوں ہی جگہ پر BA کے وقت بھی اور MA کے وقت بھی یہ جو ڈیسیجن ہے یہ کہیں نہ کہیں اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے بنا. آج کل ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ ہمارے آس پاس جیسے انجینئرنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اگر غلطی سے اس میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو ایک ڈپریشن کا شکار ہونے لگتے ہیں. ایسے ہی میڈیکل کے پیچھے, یا بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں UPSC کی تیاری کرتے کرتے اگر نہیں ہو رہا ہے UPSC تو ایک پوائنٹ پر آ کر ڈپریشن کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. تو ایسے میں آپ نوجوان نسل کو, ہم لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گے؟ مطلب کیسے اس چیز سے کوپ اپ کیا جائے کہ ہم چاہ کچھ اور رہے تھے اور حالات ایسے تھے کہ ہم نے کچھ اور کر لیا, اور آپ نے اللہ کے شکر سے اس میں بہت ہی نام کمایا, جبکہ آپ نے وہ آپ کی پہلی پسند نہ ہو. دیکھیے ایسی بات یہ ہے کہ میرا کہنا یہ ہے کہ میں ایک ہمیشہ بات کہتا ہوں, ہم جب سڑک پہ چلتے ہیں تو اکثر دیکھتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, تجربہ ہوگا کہ سڑک پہ ایک بیریئر لگا ہوتا ہے. اس بیریئر پہ ایک بورڈ لگا ہوتا ہے سڑک بند ہے, کیونکہ سڑک پہ تعمیر کا کام ہو رہا ہوتا ہے. لیکن سڑک بند ہوتی ہے, سفر بند نہیں ہوتا ہے. دائیں بائیں کر کے نکل ہی جاتے ہیں. پنڈت بال مکند ارشملتیانی ایک شاعر ہوا کرتے تھے, آج کل کے ایڈیٹر بھی تھے جی, ڈاک گھرانے کے تھے. ان کے والد لبو راؤ جوش ملتیانی بڑے شاعر. جی ان کا ارش ملتیانی صاحب کا ایک شعر ہے, جسے لوگ کہتے ہیں زندگی وہ تو حادثوں کا ہجوم ہے, یہ تو کہیے میرا ہی کام تھا کہ میں درمیان سے نکل گیا. آپ کی کا شوق, آپ کا ذوق, آپ کی پسند, آپ کی ترجیح کچھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہی سب کچھ نہیں جی. بلکہ اگر آپ کو وہ موقع نہیں مل رہا ہے تو ہم دوسرا راستہ دیکھیں گے جی. ڈپریشن کا شکار ہو کے آپ اپنا نقصان کرتے ہیں, سسٹم کا کوئی نقصان نہیں کرتے جی. اس کا خیال رکھیے. آپ اپنے گھر والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, زمانے کو ہنسنے کا موقع دیتے ہیں, معاف کیجیے گا. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ڈاکٹر بننے کی خواہش ہے, بالکل فبیا کوشش کیجیے جی. کوچنگ بھی کی, سب کچھ کیا, لیکن نہیں آ پائے. آپ کی نیک نیتی, آپ کی محنت جو ہے اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن کٹ تھروٹ کمپٹیشن کا زمانہ ہے. کیا کریں گے آپ ایسی صورت میں؟ اگر ہمیں وہ نہیں مل رہا ہے ہم دوسرا راستہ کریں گے, ہم فارمیسسٹ ہوں گے. مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ سے, ہم میڈیکل کے کسی پیرامیڈیکل کورسز میں چلے جائیں گے. اگر وہاں پر بھی ہم اپنی جگہ ہم سمجھتے ہیں کچھ کثرے چاند ہیں تو ہم دوسرے میں چلے جائیں گے. ہمارے ایک پریشانی, معاف کی جگہ, ہمارے جو معاشی
ادوار ہے اور پریشانی ہے اور دوال ہے، اکنامک جو ہمارا ایک طرح سے ڈپریشن ہے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. ہم ہائی اسکول اور 12ویں پاس ہیں، ماشاء اللہ قد اچھا ہے، کاٹھی اچھی ہے، صحت اچھی ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ بھائی ہونا چاہیے تو آئی پی ایس ہونا چاہیے مجھے. ارے بھیا، سوال یہ ہے کہ کانسٹیبل بننا بھی تو انسانوں کا کام ہے جی، اور ہر چیز کے لیے قابلیت کی ضرورت ہے جی. اس کے بجائے کہ آپ در در بار میں مارے پھریں، اس سے بہتر ہے جو ہاتھ میں آ رہا ہے پہلے وہ لے لیجیے. میں کانسٹیبل سے خالی کانسٹیبل سے مراد میری نہیں ہے، ویسے بھی میں آپ کو ایک بتا دوں، مجھے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر آپ اچھے کانسٹیبل ہوں گے تو آپ نمونہ ہوں گے، آپ سب انسپیکٹر ہوں گے تو اچھے ہوں گے، آپ پٹواری ہوں گے تو اچھے ہوں گے، آپ لیکپال ہوں گے تو اچھے ہوں گے. اسی طرح سے آگے بڑھتے چلے جائیے. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے نا کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو یو پی ایس سی کا ایگزام دیتے آئی اے ایس، آئی ایف ایس، آئی پی ایس ہونے کے لیے، لیکن ریلوے سروس میں آتے ہیں بےچارے جی، یا سینٹرل سیکرٹریٹ سروسز میں آتے ہیں، لیکن وہ بعد میں کوشش کر کے کبھی کبھی منزل پھلانگ لیتے. تو ہمیں ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمت نہیں ہارنا چاہیے، آگے بڑھتے رہنا چاہیے، اور دنیا کو یہ دکھانا چاہیے کہ دنیا ہم سے ہے، ہم دنیا سے نہیں. جی بے شک. اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز جو کہ آپ نے خود کی ہے، وہ ہے آپ نے اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں حصہ لیا ہے. آپ خود ریپرزینٹیٹو تھے، سیکریٹری تھے، جنرل سیکریٹری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے. اور اس زمانے میں جب کہ علی گڑھ یونیورسٹی کا قد بہت بڑا تھا وہاں کی یونین کا، کیونکہ زیادہ یونیورسٹیز نہیں ہوتی تھی ملک میں، تو ایسے میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی جگہ جگہ یونیورسٹیز میں ہم اسٹوڈنٹس پالیٹکس دیکھ رہے ہیں. اسٹوڈنٹس پالیٹکس شاید ہمیشہ ایسی ہی رہی ہے کہ سرکار کے مخالف زیادہ ہوتی ہے، جو بھی سسٹم ہوتا ہے اس کے مخالف ہوتی ہی ہے. ایسے میں آپ نوجوان نسل کو کیا بتانا چاہیں گے؟ بہت سے لوگ کیونکہ یہ کہتے ہیں، وی سی وغیرہ جو ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی شاید کہتے رہے ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، بچوں کو پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے، پالیٹکس پر دھیان نہیں دینا چاہیے. تو یہ بیلنس کیسے بنے؟ مطلب کیا سچ میں بچوں کو پالیٹکس پر اتنا دھیان نہیں دینا چاہیے، یا ہم کہیں بھٹک رہے ہیں، یا جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے ایک بات آپ سنیے، میں آپ سے ایمانداری سے عرض بات کروں، ماضی میں بڑی رومانیت ہوتی ہے، اس لیے مجھے اپنا زمانہ اچھا لگے گا. مگر میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں ہم نے فرسٹ کلاس کی کبھی خواہش نہیں، لیکن تھرڈ کلاس کا نہ آئے اس کا خوف ہم پہ ہمیشہ طاری رہتا تھا، اور ہم اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ ہم بیچ میں رہیں جی، کیونکہ اگر تھرڈ ڈویژن آ گئے تو الیکشن ہار جائیں گے. یہ ایک معیار تھا ہمارے زمانے کی لوگوں کے ووٹ دینے کا، کہ اگر آپ کی تھرڈ ڈویژن ہے، چھوڑو تھرڈ ڈویژن، تھرڈ کلاس ہے، مطلب یہ ایک حقارت سے تذکرہ ہوتا تھا. مجھ سے فرسٹ کلاس کی کسی نے امید نہیں کی، لیکن تھرڈ کلاس کے بارے میں ہمیشہ وہ رہا. تو ایک بات تو یہ. دوسری بات، اپنے ساتھیوں سے مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارے زمانے کا علی گڑھ کی بات کر رہا ہوں میں، اور کہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارے زمانے کا علی گڑھ جو تھا، اس میں نے جو آپ کو بتایا کہ کتنی غربت کا عالم تھا میرا، کتنی پریشانی کا عالم تھا، کھانے کو پیسے نہیں تھے تو الیکشن کے لیے پیسے کہاں سے لاتے؟ تو 1200 میں الیکشن ہو جاتا تھا، اور وہ سب ووٹر ہی جو تھے فائنینسر بھی ہوتے تھے، مطلب اپنے ساتھی دیتے تھے، اور وہ بھی بیچارے کیا، جن کے گھروں سے خود ایسے ہی آتے تھے پیسے، اس میں سے کوئی 10 دے رہا ہے، کوئی 5 دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے. تو ایک طرح سے یہ خیال رکھنا چاہیے نمبر کہ الیکشن جو تھا وہ بنیادی طور پہ لگژری نہیں تھی، ایک طرح سے خدمت کا ذریعہ تھا. ایک چیز جو اور تھی وہ یہ کہ آپ بولنا جانتے ہو، سلیقے سے بات کرنا جانتے ہو، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا جانتے ہو. آپ خود علی گڑھ میں رہے ہیں. بات یہ ہے کہ الیکشن کا جو ایک دن پہلے، مطلب 24 گھنٹے پہلے، بلکہ 48 گھنٹے پہلے
جو الیکشن کی لاسٹ میٹنگ ہوتی تھی اس میں ہر امیدوار کو بولنا پڑتا تھا دیے ہوئے ٹاپک کے اوپر، تو وہ فل بدی ہوتا تھا، تو اس سے ایک طرح سے پتہ چلتا تھا. ایک بات جو آپ نے کہی، دوسرے یہ کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اس زمانے کی جو حالت تھی، اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں سیاسی پارٹی کا نمائندہ ہے تو وہ یقینی طور پہ الیکشن آتا. یہ بہت دلچسپ بات تھی. نظریاتی طور پہ وابستہ ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اگر آپ کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ آپ فلاں سیاسی پارٹی کے نمائندے ہیں تو ہار جائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی طرح جیت گئے تو آپ سے کو حلف نہیں لینے دیا جائے گا اور آپ کو کرسی پر نہیں بیٹھنے دیا جائے گا. ایسا ہو چکا ہے، ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے. یہ بات ہو گئی. ایک اور چیز جو تھی وہ جو آپ نے کہی بہت اہم، دیکھیے اساتذہ کا کام اور وائس چانسلر کا کام اور ماں باپ کا کام یہی ہے کہ وہ بچوں کو یہی کہیں کہ میاں پڑھو لکھو، کس چکر میں پڑھو، بعد میں کرتے رہنا جو کرنا. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں کہ بقول بشیر بدر کے بھول کر اپنا زمانہ یہ بزرگان جدید آج کے پیار کو مایوب سمجھتے ہوں گے. تو ہم سے بھی کہا جاتا تھا کہ تمہارے گھر کی حالت ایسی ہے، یہ ہے وہ ہے، تمہیں توجہ دینی چاہیے پڑھائی لکھائی پہ تاکہ نوکری کرو، یہ سب ہوتا تھا. لیکن ایک بات ہمارے یہاں تھی، اور وہ تھی کہ ہم حفظ مراتب کا خیال کرتے تھے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہم نے اسٹرائکس بھی کرائی، لیکن نہ کوئی گملہ ٹوٹا، نہ کسی استاد کو گالی دی گئی، نہ کسی وائس چانسلر کا گھراؤ اس طرح ہوا. جی گھراؤ سے مراد یہ نہیں ہے، میرا مطلب یہ کہ اس کو ایک طرح سے محصور نہیں کیا گیا ہمیشہ. اور ایک بات جو میں بڑے ادب سے نئی نسل سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان کو شکایتیں سسٹم سے ہو سکتی ہیں، سرکار سے ہو سکتی ہیں. وائس چانسلر اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن نہ بنائے، یہ بہت ضروری. کیوں کہ وائس چانسلر جو سرکار ہے اسی سے تو گرانٹ لائیں گے، اسی سے تو ایڈ لائیں گے، اسی سے تو اسکیمز لے کے آئیں گے، اسی سے تو پروجیکٹس لے کے آئیں گے. اگر آپ انہیں ایک طرح سے اپوزیشن کا لیڈر بنا دیں گے تو ظاہری بات ہے کہ سرکار کے اور ان کے بیچ میں، اور علی گڑھ اس کا بہت بڑا وکٹم رہا ہے، جس کے لیے میں شرمسار ہوں اپنے آپ سے بھی کہ ہم نے بھی ایسی غلطیاں کی. اور آدمی اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. کوئی وائس چانسلر جو ہے وہ جی جان سے اپنے بچوں کی برائی نہیں چاہتا، لیکن ظاہری بات ہے اسے یونیورسٹی چلانی ہوتی ہے، اس لیے اسے کچھ اس کے سامنے ماپدنڈ ہوتے ہیں جی جن کا اسے خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور میں آپ سے ایک بات یہاں عرض کر دوں، میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اس زمانے میں یونین کا جنرل سیکریٹری اور کیبنٹ کا ممبر تھا جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لوگ اقلیتی تحریک کی بازیابی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. میں اس تحریک میں 7 دفعے جیل گیا، آخری دفعے 7 مہینے جیل میں رہا، پوری ایمرجنسی انڈر گراؤنڈ رہا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں علیم صاحب یا نظامی صاحب کا مخالف ہو گیا ہوں. جی نظامی صاحب کے بارے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ میرے محبوب بھی ہیں اور میں ان کا معطوب بھی ہوں، یہ ہے. لیکن یہ اپنی جگہ ہے. علیم صاحب کی شرافت اور نیکی کا میں ہمیشہ سے قائل تھا، آج بھی. خسرو صاحب نے ڈیموکریٹائزیشن کو علی گڑھ میں انٹروڈیوس کیا، جس کے شاید ہم لوگ تیار نہیں تھے جی، لیکن بہرحال اس کے لیے انہیں ہمیشہ کریڈٹ دیتا رہا ہوں جی. اسی طرح سے دوسرے وائس چانسلرز کے لیے بھی ان سے مجھے ایک کام میں ہمیشہ کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں ہر علی گڑھ والا کرے، وہ یہ کہ یاد رکھے کہ علی گڑھ کی مخالفت کرتے وقت اپنے وائس چانسلر کی بلا وجہ مخالفت کرتے، یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ بند مٹھی جو ہے وہ بہتر رہتی. شکریہ. ویسے وقت کافی ہم نے آپ کا لے لیا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ہمارے آڈینس نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. ایک بہت ہی انسپائرنگ
آپ کی سٹوری ہے, آپ کی لائف سٹوری, اور کافی کچھ آپ نے ہماری نسل کو سمجھانے کے لیے آپ نے بہت کچھ اچھی باتیں کہی. شکریہ ہمارے شو پر آنے کے لیے. آپ کا شکریہ, بہت بہت نوازش.